अमेजिंग इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शेख रशीद जो पैदाइशी तौर पर एक गरीब घराने का बच्चा होने की वजह से अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बुधा बाई की हवेली के नीचे किताबें बेचा करता था, ये गरीब बच्चा आखिर कैसे सियासत में आया और फिर आखिर कैसे इसी इलाके से पहले तो कौंसलर और फिर कमो बेश 16 मरतबा MNA और MPA बना। इसने आखिर कैसे अपने वक्त के मशहूर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे को तने तनहा सबूताज किया। इसकी हराने वाले ISI चीफ तक रसाई कैसे मुमकिन होती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर शेख रशीद ने लाल हवेली पर कैसे कब्जा किया और इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि कई लोगों को जान से मारने वाले जिन्नात आखिर कैसे लाल हवेली शेख रशीद के पास पहुंचते ही डर कर भाग गए और आखिर नवाज शरीफ के आशीर्वाद से शेख रशीद बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी के अलावा कौन कौन से बुरे अलकाबात से पुकारते रहे। मजीद ये कि वो शेख रशीद जिसके पास अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए 5,000 रुपए तक नहीं थे, वो आज आखिर कैसे अरबपति जायदाद का मालिक बन चुका है। ये भी बताएंगे कि इन्हें बाजार से दूध पीने और घर में भैंस ना पालने की वजह से किस जलालत से गुजरना पड़ा। सबसे बढ़कर ये सच भी आप लोगों पर आज आश्कार करेंगे कि शेख रशीद कंवारे और गैर शादीशुदा नहीं हैं। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग इन्फो की वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अमेजिंग इन्फो के चाहने वालों, सच ये है कि शेख रशीद अहमद अपने दौर के लड़ाका और किराए के सियासी वर्कर के तौर पर मशहूर थे, मगर ये बचपन में गुर्बत की वजह से अपने घर के करीब वाक़या बुधा बाई की सहगल हवेली के नीचे किताबें बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। इस तवाइफ की कहानी शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में इन अल्फाज में बयान की है कि जेहलम की एक अमीर हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वकील धनराज सहगल सियालकोट में एक शादी की तकरीब में गए, जहां पे बुधा बाई नामी एक तवाइफ नाच रही थी। बस फिर क्या था, धनराज पहली ही नजर में उसके आशिक बन गए। यूं वो बुधा को अपने साथ लेकर रावलपिंडी आए और बोर्ड वाले बाजार में सहगल हवेली तामीर करवा दी। बुधा मजहबी तौर पर मुसलमान थी, इसलिए इस हवेली में एक मस्जिद भी तामीर करवाई गई। धनराज सहगल के आने के बाद बुधा की जिंदगी यकसर बदल गई और वो सिर्फ अपने आशिक की होकर रह गई। मगर अफसोस कि क़याम पाकिस्तान के बाद धनराज अपनी मोहब्बत को अकेला छोड़कर वापस हिंदुस्तान चले गए और कभी वापस लौट कर न आए। मगर बुधा ने आशिक के छोड़ जाने के बावजूद फिर किसी और के साथ ताल्लुक ना बनाया और अकेले ही जिंदगी गुजारने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब बुधा बाई गुम हो गई, उन्हें किसी ने अगवा किया या वह फिर अपनी मर्जी से कहीं चली गई, इस बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका। क़याम पाकिस्तान के बाद इस इमारत पर हुकूमत पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे आज लाल हवेली के नाम से जाना जाता है। शेख रशीद 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी के बोर्ड मोहल्ला में एक इंतहाई गरीब कश्मीरी खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख अहमद था, जो कि निहायत शरीफ आदमी थे। यही वजह है कि शेख अहमद अपने बेटे शेख रशीद के बचपन में इनसे दूर रहे, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि शेख रशीद जमाने स्कूल से ही एक लड़ाका सियासी वर्कर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। तारीख बताती है कि एक मरतबा गोली शेख रशीद को छू कर गुजरी। एक दफा गोली इनकी थोड़ी पर लगी तो कई मरतबा लड़ाई में इनके जिस्म की हड्डियां टूटी। मगर अपने बचपन और लड़कपन में अक्सर इन्होंने लड़ाई के दौरान अपने मुखालफिन की हड्डियां तोड़ी। यही वजह थी कि शेख रशीद बचपन में ही अपने इलाके में बदमाश और आवारा लड़के के तौर पर मशहूर हो चुके थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद मुतहर्रिक, मेहनती और मामला शनास भी थे। सहगल हवेली के नीचे किताबें बेचते हुए जब बुधा बाई की बदहाली की कहानी छोटे मगर उभरते नौजवान बच्चे शेख रशीद के सामने आती, तो वो कहते कि वो एक दिन इस बूढ़ी औरत की हवेली पर जरूर कब्जा करेंगे। तारीख के मुताबिक जब डाकुओं ने एक मरतबा बुधा माई की हवेली में खजाने की तलाश में इसके भाई को जान से मार दिया, तो उन दिनों शेख रशीद मिशन स्कूल रावलपिंडी में पढ़ते थे। इनका ताल्लुक तो गरीब घराने से था, मगर इन्हें कभी किसी का डर नहीं रहा, इसलिए इनके ख्वाब हमेशा से ऊंचे थे। मजे की बात तो ये है कि बचपन से ही जिस चीज पर इनका दिल आता तो ये उसे जायज या नाजायज किसी भी तरह हासिल कर लेते थे, क्योंकि असूलों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसलिए बतौर सियासी वर्कर जहां इन्हें अपना फायदा नजर आता, ये उसी तरफ झुक जाते थे। शेख रशीद अभी स्कूल की तालीम हासिल कर रहे थे कि इन्हें एक शदीद लड़ाई की वजह से हरिपुर जेल में सजा काटना पड़ी। इन्हें हरिपुर की जेल में रखा गया, जहां शेख रशीद 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे। सजा पूरी करने के बाद शेख रशीद जेल से बाहर तो निकल आए, मगर इन्हें स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ना मिल सका। यूं इन्होंने प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इनका ख्वाब था कि गोल्डन कॉलेज में पढ़ूं, मगर इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, क्योंकि ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे। लिहाजा इन्हें ना चाहते हुए भी कम नंबरों की वजह से पॉलिटेक्निकल कॉलेज पिंडी में दाखिला लेना पड़ा। मगर यहाँ के प्रिंसिपल इनाम ने शेख रशीद का चाल चलन को देखकर कहा कि ये कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं है, बेहतर है कि तुम ये कॉलेज छोड़ दो, वरना कभी ना कभी निकाल दिए जाओगे। अफसोस के कुछ अरसे के बाद ऐसा ही हुआ और शेख रशीद को एक लड़ाई में मारपीट की वजह से पॉलिटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।
شیخ رشید کا ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیخ رشید اپنے والد کو کہنے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں قیام پاکستان کے وقت موجود نہیں تھا، ورنہ میں بہت بڑا سیاستدان ہوتا۔ تو ان کے والد نے اپنے بیٹے کو جواباً کہا کہ شکر ہے کہ تم اس وقت نہیں تھے، کیونکہ جو حال تمہارا ہے تم ضرور کانگریس میں شامل ہوتے۔ شیخ رشید کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب انہوں نے جنرل ایوب کے خلاف ایجلٹیشن حصہ لیا۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ اکتوبر 1968 میں جب لیاقت باغ راولپنڈی میں نوجوان طلباء ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے بلند کر رہے تھے تو ان طلباء میں ایک مشہور زمانہ نام شیخ رشید کا بھی تھا۔ اس موقع پر احتجاج کے دوران انہیں باقی طلباء کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو ان طلباء کو رہا کروانے آ گئے۔ جیل سے رہائی کروانے پر شیخ رشید آگے بڑھ کر بھٹو کی حمایت میں نعرے بازی کر رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی نظر شیخ رشید پر پڑی، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے پی اے نے انہیں امریکی سفارت خانے کی ایک اہم تقریب میں شرکت کی دعوت دی، جس کی روداد شیخ رشید کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ میرے پاس فلپس کی سائیکل تھی، میں تیزی سے پیڈل مارتے ہوئے امریکن ایمبیسی پہنچا تو سیکیورٹی پر تعینات خفیہ ادارے کے افسر نے روک کر پوچھا کہ کیسے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہے۔ انہوں نے دستیاب فہرست میں دیکھا تو میرا نام بھی اس میں موجود تھا۔ یوں میں اندر داخل ہوا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے دیکھتے ہی قومی بدماش کے نام سے پکارا۔ شاید اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ رشید کو قومی بدماش اس لیے پکارا کہ آج تو شیخ رشید ایک کرائے کا سیاسی ورکر ہے، لیکن جس طرح وہ نڈر ہو کر دلیری سے آگے بڑھ رہا ہے وہ وقت دور نہیں جب شیخ رشید قومی سطح پر بدماشی کرتے نظر آئیں گے۔ اور پھر جلد ہی ذوالفقار علی بھٹو کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، تبھی تو ہمیں آج بھی ٹی وی سکرینز پر اکثر شیخ رشید کی قومی بدماشی دیکھنے کو ملتی ہے۔ 1967 میں جب پیپلز پارٹی بنی تو کمرے میں موجود سیاسی ورکروں میں شیخ رشید بھی موجود تھے۔ اس وقت شیخ رشید ذوالفقار علی بھٹو کے مداح تھے اور ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ رشید یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے اس پاکستانی قوم کے اندر رہ کر سیاست کرنی ہے جو ان کی نظر میں انتہا کی لالچی ہے، لہٰذا اگر مجھے پاکستان میں اپنا مستقبل بنانا ہے تو غریب عوام کے سامنے مجھے بن ٹھن کر رہتے ہوئے سٹائل مارنا پڑے گا، اور پھر یہ بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں، یعنی رہنا امیر پڑے گا لیکن دکھاوا غربت کا کرنا پڑے گا، تب جا کر لوگ مجھے ووٹ دیں گے۔ شیخ رشید مارشل لا کے خلاف بھٹو کے حامی تھے، مگر بھٹو ایک ہی چھلانگ میں شیخ رشید کی دسترس سے باہر چلے گئے تو اس وقت گجرات کے چودھری ظہور الہی نے شیخ رشید کی خدمات کرائے پر حاصل کر لی۔ چودھری ظہور الہی جو ایک دور میں بھٹو کے دوست ہوا کرتے تھے اب ان کے سخت مخالف تھے۔ شیخ رشید کی طلبہ سیاست نہ صرف تیزی سے جاری تھی بلکہ اب تو شیخ صاحب کارپوریشن سیاست میں بھی بہت آگے نکل گئے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ انہوں نے سیکنڈ ہینڈ ویسپا سکوٹر خرید لیا اور اسی پر سفر کرنے لگے۔ اسی دوران چودھری ظہور الہی نے شیخ صاحب کو لائسنس یافتہ پستول بھی لے دیا، جبکہ مسلسل رابطے کے لیے شیخ رشید کے گھر ٹیلی فون بھی لگوا دیا۔ غرض یہ کہ ظہور الہی ان کا خرچہ اٹھانے لگے اور بدلے میں شیخ رشید سے اپنے سیاسی مخالفین کی طبیعت درست کروانے کا کام لینے لگے۔ ایک مرتبہ شیخ رشید نے سیاسی ورکر کے طور پر کڑیاں والا جلسے کے دوران گولی چلا دی، جس سے مبینہ طور پر ایک شخص شہید ہو گیا۔ انہیں قتل کے الزام میں گرفتار تو کر لیا گیا مگر چودھری پرویز الہی نے بہت جلد شیخ رشید کو جیل سے رہا کروا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے شیخ رشید کو قومی بدماش کا لقب دیا تھا، اب وہ وقت تھا جب شیخ رشید ان کے خلاف ہی نعرے بازی کرنے لگے۔ ایک جلسے میں تو ذوالفقار علی بھٹو تقریر کر رہے تھے کہ شیخ رشید نے بھرے جلسے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف بھٹو کے خلاف نعرے بازی کی بلکہ کئی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی۔ اس سے بھی دل کی تسلی نہ ہوئی تو شیخ رشید نے پہلے اپنا قمیض اور پھر بنیان اتار کر لہراتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ یوں جلسے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگ گئے اور بھٹو کا یہ جلسہ سبوتاج ہو گیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے یاد کرتے ہوئے شیخ رشید آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے مجھے سیاستدان بنایا۔ اس کے بعد شیخ رشید کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اگر انہیں پاکستانی سیاست میں کامیاب ہونا ہے تو انہیں آرمی کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ کوشش کرتے رہے اور بالآخر لمبے عرصے کے بعد وہ وقت آیا جب انہیں اس وقت آرمی کی مدد حاصل ہوئی جب ISI کے چیف جنرل اختر عبد الرحمان نے انہیں اپنی مدد کا یقین دلوا دیا۔ یوں شیخ رشید نواز شریف کے گروپ میں داخل ہو گئے جو آرمی کے حامی سیاستدانوں کا ٹولہ تھا۔ 1985 میں شیخ رشید راولپنڈی میونسپل کارپوریشن سے کونسلر کی نشست پر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ یہی وہ خواب تھا جسے شیخ رشید بچپن میں دیکھا کرتے تھے مگر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تو شیخ رشید نے ہاتھ پیر مار کر اس وقت کے ISI چیف جنرل اختر عبد الرحمان سے ملاقات کی جس میں انہیں آرمی کی مدد مل گئی اور نتیجتاً جنرل ضیاء الحق سے کہہ کر انہیں کونسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے کا مطلب واضح طور پر یہ تھا کہ اب شیخ رشید کونسلر بن چکے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا اور شیخ رشید کونسلر بن گئے۔ یہ خواب پورا ہوتے ہی شیخ رشید نے اپنا دوسرا خواب پورا کرنے کا سوچا اور یہ خواب کوئی اور نہیں بلکہ
کے سہگل حویلی پر قبضہ کرنا تھا۔ کونسلر بننے کے بعد شیخ رشید کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ اس حویلی پر قبضہ کر سکتے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ بدھا بائی کے غائب ہو جانے کے بعد کئی سالوں سے یہ حویلی خالی تھی، جبکہ پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اس حویلی پر جنات کا قبضہ ہے۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سازش شیخ رشید نے خود رچائی تھی تاکہ کوئی بھی اس حویلی کو نہ خریدے، تاکہ وہ اس حویلی کو حاصل کر سکیں۔ مگر شیخ رشید کے مطابق بدھا بائی کے غائب ہو جانے کے بعد اس حویلی کو کشمیر سے آنے والی ایک فیملی نے 2,18,000 روپے میں خریدا، جس سے میں نے اس حویلی کو 1985 میں 5 لاکھ روپے میں خریدا۔ بقول شیخ رشید جس سے میں نے اس حویلی کو خریدا، اس شخص کو بھی حویلی کی منتقلی کے کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے ہی جنات نے مار ڈالا۔ 1985 میں جب شیخ رشید نے حویلی پر قبضہ کیا تو حیران کن طور پر وہ تمام جنات جو کئی لوگوں کو مار چکے تھے، انہوں نے شیخ رشید کو اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ شیخ رشید نے حویلی پر لال رنگ کروا کر باہر لال حویلی لکھوا دیا تھا۔ جو تب سے لے کر آج تک شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ یہ حویلی میری ملکیت ہے۔ حالیہ گرفتاری پر بھی شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ حویلی میری ہے اور اگر کسی نے اسے گرانے کی کوشش کی تو وہ میری قبر پر گرائے گا۔ 1985 کے بعد ہر آنے والے انتخابات میں شیخ رشید جیت کر رکن اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کامیابی کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے اور وہ یہ ہے کہ شیخ رشید ہر آنے والے ISI چیف اور آرمی چیف کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ نواز شریف کے آشرواد سے شیخ رشید نے بے نظیر بھٹو کو جن برے القابات سے پکارا، ان میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسمبلی میں خطاب کے دوران یہ کہا کہ میں اس قدر مصروف ہوتی ہوں کہ میری ایک ٹانگ کراچی میں ہوتی ہے تو دوسری اسلام آباد میں۔ اس وقت شیخ رشید نے محترمہ بے نظیر بھٹو پر یہ غلط جملہ کسا کہ اگر ایسی بات ہے پھر تو ملتان والوں کی موج رہتی ہوگی۔ بالکل اسی طرح ایک بار محترمہ بے نظیر بھٹو پیلے رنگ کا لباس پہن کر آصف زرداری سے ملاقات کے لیے اپنے بچوں سمیت جیل پہنچی تو اگلے ہی روز شیخ رشید نے اپنے بیان میں بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہہ دیا، جس کے بعد نون لیگ والے بھی بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہہ کر پکارنے لگے۔ اس کے علاوہ محترمہ نصرت بھٹو کے لیے شیخ رشید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بولنے کی مجھ میں سکت ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ سیاست کے اس دور میں نواز شریف نے اسی شیخ رشید کے کہے گئے جملوں پر نہ صرف کہے لگائے بلکہ قومی اسمبلی میں ڈیکس بجا کر شیخ رشید کو داد بھی دیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب شیخ رشید نواز شریف کے نورانی چہرے کو چوما کرتے تھے کیونکہ انہیں نواز شریف میں ایک روحانی بابا نظر آتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی شیخ رشید کو پاکستانی سیاست کا موسٹ ایلیجیبل بیچلر کہا جاتا ہے، مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شیخ رشید ابھی تک کنوارے اور غیر شادی شدہ نہیں ہیں بلکہ یہ بھی ایک دفعہ شادی کر چکے ہیں۔ ان کی شادی کی کہانی دراصل کچھ یوں ہے کہ پاکستانی نژاد امریکی خاتون 90 کی دہائی میں شیخ رشید کے ساتھ نکاح نامے کا عکس اور شادی کی تصاویر لے کر لاہور پریس کلب پہنچ گئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ شیخ رشید کی بیوی ہے اور اس کا شیخ رشید کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر شیخ رشید اب اس شادی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری نے موقع پر چھکا لگانا کی غرض سے اس عورت کو اپنی بہن قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میں اپنی بہن کو انصاف ضرور دلواؤں گا، مگر وہ آج تک ایسا نہ کر سکے۔ آخرکار یہ عورت مایوس ہو کر واپس امریکہ چلی گئی، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ شیخ رشید کا یہ دعویٰ کہ وہ اب تک کنوارے ہیں بالکل درست نہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب شیخ رشید شادی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب بازار سے دودھ ملتا ہو تو پھر گھروں میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر وہ وقت بھی آیا جب مختلف نسل کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ شیخ رشید کے کٹھے چٹھے سامنے آئے۔ شیخ رشید ایک ایسے سادہ سیاستدان ہیں جو اکثر راولپنڈی کے بورڈ بازار میں عام لوگوں کی طرح ناشتہ کرتے اور گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے عوامی انداز کی وجہ سے لوگوں میں نہ صرف آج بھی مقبول ہیں بلکہ ہر دل عزیز بھی ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو شیخ رشید کی جائیداد اور اربوں کے اثاثوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اربوں کی مالیت کی لال حویلی پر ملکیت کا دعویٰ کرنے کے علاوہ شیخ رشید نے فتح جنگ میں ایک بہترین اور عالیشان طرز کا فارم ہاؤس بھی بنا رکھا ہے جسے انہوں نے فریڈم ہاؤس کا نام دے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نام پر ایک نہیں بلکہ کئی مہنگے پلاٹس بھی ہیں جن میں راولپنڈی کے بحریہ ٹاؤن میں انتہائی پرتعیش اور لگژری گھر بھی موجود ہے۔ شیخ رشید کے مطابق گلبرگ کے نام سے ان کی پاکستان کی سب سے بڑی قالین ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی بھی ہے جس کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 2 ارب روپے لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ شیخ رشید جن کے پاس اپنی کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے 5,000 روپے نہیں ہوتے تھے وہ آج اربوں کی جائیداد اور پراپرٹی کے مالک ہیں، مگر افسوس کہ ان کی اس جائیداد کا کوئی وارث موجود نہیں۔ تو دوستو، یہ تھے شیخ رشید کے وہ راز جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔